Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video lecture of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we discussed meanings of new words, unit number 5. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 के न्यू वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स को डिस्कस किया था. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट नंबर 5. आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके टेक्स्ट की. लेट्स कम टू रीड एंड एक्सप्लेन यूनिट नंबर 5. चलते हैं, पढ़ते हैं और यूनिट नंबर 5 की रीडिंग के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त पेज नंबर 97 है, जिसमें यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है. रीडिंग टेक्स्ट का पोर्शन है. इसमें हमारे पास टॉपिक है पाकिस्तान होम टू एंशिएंट सिविलाइजेशन. पाकिस्तान कदीम तहजीब का मुल्क. पाकिस्तान इज़ अ लैंड दैट इज़ होम टू one of the greatest civilizations in the world, the Indus Valley civilization. पाकिस्तान एक खित्ता है, एक जगह है, एक घर है. दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबों में से, दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबों में से एक तहजीब का जो आबाद रहते थे लोग, जो यहाँ पर मौजूद थे इंडस वैली में, यानी वादी सिंध की जो तहजीब है, वो तहजीब दुनिया की बड़ी तहजीबों में से एक है. However, trace of the other civilizations that existed before that can also be seen if we take a flying trip of the ancient historical sites across the 4 provinces of Pakistan. We can see that before the arrival of Islam, followers of some of the great religions of the world lived and thrived here. लिखा है कि पाकिस्तान में जो इंडस वादी सिंध की जो तहजीब है, उससे भी पहले की तहजीबों के आसार यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पाए जाते हैं. अगर हम थोड़ा सा और स्ट्रगल करें, यहाँ पर और सर्चिंग करें, तो हमें सिंध की कदीम तहजीबों से भी पहले की तहजीब के सिविलाइजेशंस के हमें यहाँ पर आसार नज़र आएंगे, मिलेंगे. इसके बाद लिखा है कि अगर हम एक फ्लाइंग ट्रिप लें, अगर हम एक हेलीकॉप्टर में बैठ के एक ट्रिप लगाएं तारीख़ी मकामात का, जो कि पाकिस्तान के चारों सूबों में फैले हुए हैं, कदीम तारीख़ी मकामात का, तो हमें ये पता लगेगा कि इस्लाम की आमद से पहले, इस्लाम के नेमत मिलने से पहले दुनिया के दीगर मुख्तलिफ़ बड़े बड़े मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ पर रहते थे और उन्होंने यहाँ पर रहते हुए तरक्की हासिल की. ठीक है, lived and thrived here. So let's take a 2-day helicopter trip across Pakistan. This flying trip will only allow us to land at a site, look at it briefly, and learn some very basic facts about it. यानी ये जो हमारा हेलीकॉप्टर ट्रिप होगा, हमने जो व्यू करना है, ये इस व्यू में हमने बहुत ज़्यादा तफसील से किसी भी एरिया को डिस्कस नहीं करना, बल्कि हम सिर्फ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए देख सकेंगे. उनकी बेसिक जो उनके फैक्ट्स हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ी थोड़ी सी हासिल कर सकेंगे और फिर वहाँ से हम नेक्स्ट साइट की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, लेट अस बिगिन आवर जर्नी फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, from Bambor
an ancient city situated on the northern bank of the Gharo Creek, about 65 kilometers east of Karachi, in the Thatta district of Sindh. This city was built in the 1st century BC and was slowly abandoned after the 13th century due to the change in the direction of the river Indus. چلے اب یہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں پاکستان کے جنوبی حصے کی طرف، جو ایک علاقہ ہے بھمبور، اور یہ ایک قدیم شہر ہے جو کہ پاکستان میں موجود گھارو کی جو خلیج ہے، گھارو کا جو خلیج ہے اس کے کنارے کے شمالی سمت میں واقع ہے یہ بھمبور کا علاقہ، ٹھیک ہے، اور کراچی سے تقریباً 65 کلومیٹر مشرقی جانب میں ہے، ایسٹ آف کراچی، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈسٹرکٹ لگتا ہے ٹھٹا، سندھ کا علاقہ۔ یعنی کہ یہ ضلع جو ہے ٹھٹا سندھ کا ایک ضلع ہے، اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ دس سٹی واز بلٹ ان دا 1st century BC، یہ بتایا گیا ہے کہ بی سی کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قبل مسیح، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صدی قبل مسیح جو ہے اس کے اندر یہ شہر بنایا گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ شہر کیا ہو گیا، 13ویں صدی میں یہ شہر اپنے یعنی اختتام کو پہنچا، اس کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ دریا سندھ جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، تو وہاں پر پانی ختم ہو گیا، پانی کی وجہ سے آبادی ہوتی ہے، جب پانی ختم ہو جائے تو پھر آبادی رہنا وہاں پر ممکن نہیں رہتا، تو آہستہ آہستہ وہ پانی کی کمی اور پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آبادی ختم ہو گئی، بالکل وہاں پر رہنے کو ترک کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ The Bhambor site shows 3 periods. The main buildings that have been found from the 3 periods are a palace-type stone building with a semicircle shape from the earliest age, a Shiva temple from the Hindu period, and a mosque with 727 AD written on it. This is probably the best preserved earliest mosques in the region. کیا ہے کہ بھمبور کی جو سائٹ ہے وہ 3 مختلف دوروں کو، 3 مختلف ادوار کو ظاہر کرتی، 3 مختلف زمانے اس سے پتہ لگتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا مین جو اس کی بلڈنگ ہے وہ اس میں 3 پیریڈز اس طرح شو ہوتے ہیں کہ وہ ایک قلعہ نما ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے جو کہ پتھروں سے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا شیپ ایسا ہے جیسے کہ سیمی سرکل ہوتا ہے، آدھا سرکل جس طرح بنایا جاتا ہے، سی ٹائپ جس طرح سی بنایا جاتا ہے اس طرح کا اس کا شیپ ہے، اور وہ پرانے بالکل قدیم زمانے کا ہے، شیوا ٹیمپل کے نام سے، وہ ہندو پیریڈ کو شو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی ہے جس پر 727 لکھا ہوا ہے، اے ڈی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سے جو زمانہ لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اے ڈی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو مسجد ہے یہ اس بستی کی، اس آبادی کی
اس پورے ریجن کی سب سے قدیم اور سب سے بہترین محفوظ مسجد جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، جو اس کے ساتھ شیوا ٹیمپل کے ساتھ جو مسجد ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب چونکہ میں نے شروع میں ہم نے یہاں پڑھا بھی تھا کہ ہم بہت زیادہ انفارمیشن نہیں لے سکیں گے، صرف بیسک فیکٹس ڈسکس کریں گے، تو وہ ایٹ لیسٹ ہم کر چکے. اب چلتے ہیں نیکسٹ سائٹ کی طرف. Having looked at Bhambor, let's get back on our helicopter and go to our next stop, which is Mohenjo-daro. It is in the province of Sindh and is located in Larkana district, around 24 kilometers from the town of Larkana. اب چلتے ہیں نیکسٹ بمبور کے بعد نیکسٹ سائٹ کی طرف اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے، یعنی وہ جس طرح یہاں پر ٹیکسٹ میں لکھا ہے ویسے بتا رہا ہوں. اور وہ نیکسٹ سائٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ موہنجو داڑو کی سائٹ ہے وہ. اور موہنجو داڑو کی سائٹ یہ کون سے صوبے میں ہے؟ یہ ہمارے صوبہ سندھ میں پائی جاتی ہے، اور لاڑکانہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں یہ پائی جاتی ہے، ضلع لاڑکانہ میں. ٹھیک ہے، اور لاڑکانہ ٹاؤن سے 28 کلومیٹرز یہ وادی ہے. ٹھیک ہے، اٹ واز ون آف دا لارجسٹ سیٹلمنٹس آف دی اینشینٹ انڈس ویلی سویلائزیشن. یہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس میں یہ سب سے بڑی دیہی آباد کاری جو ہے یہ یہاں پر ہے، سب سے بڑی آبادی ہے یہ سندھ، وادی سندھ کے اندر یہ جو موہنجو داڑو ہے یہ سب سے بڑی آبادی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ون آف دا ورلڈس ارلیسٹ میجر اربن سیٹلمنٹس. یہ دنیا کی سب سے بڑی دیہی آباد کاری، یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دیہی آباد کاری جو ہے یہ موہنجو داڑو کی مانی جاتی ہے. موہنجو داڑو واز بلڈ ان the 26th century BC and was abandoned in the 19th century BC as the Indus Valley civilization lost power. کہہ رہے ہیں کہ موہنجو داڑو کی جو آبادی، جو علاقہ ہے، یہ بنایا گیا تھا 26ویں صدی قبل مسیح میں، اور پھر یہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، یہ ترک کر دی گئی یہاں پر آبادی کرنی 19ویں صدی عیسوی، 19ویں صدی میں قبل مسیح میں. کیونکہ جیسے جیسے سندھ کی تہذیب میں اپنی پاور ختم ہوتی رہی، تو ویسے ویسے یہ آبادی جو ہے وہ ختم ہوتی گئی، جیسے جیسے ان کی پاور جو ہے وہ ختم ہوتی گئی. موہنجو داڑو واز a highly organized and well planned city with properly planned streets. The city had a central marketplace with a large central well and other small wells. Wastewater from the houses went into covered drains that lined the major streets. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ موہنجو داڑو ایک ایسا شہر تھا جو بہت ہی منظم اور بہترین طریقے سے اس کو تیار کیا گیا تھا، اس کو پلان کر کے بنایا گیا تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پر سڑکیں اس میں بنائی گئی تھیں اس کی منصوبہ بندی کے تحت. اور شہر میں ایک مرکزی بازار کی جگہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا سا ایک مرکزی کنواں اور پھر چھوٹے چھوٹے دیگر کنویں بنائے گئے تھے جو پانی کے لیے، جس سے پانی حاصل کیا جاتا تھا. اور جو
ویسٹ واٹر تھا، جو گندا پانی اور جو پانی استعمال ہونے کے بعد جو بہتا تھا، وہ پانی گھروں سے جو نکلتا تھا وہ ایک کورڈ، ایک ڈھکے ہوئے ایک ایسے راستے سے جاتا تھا جو کہ مرکزی سڑک کے ساتھ گزرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ پانی باقاعدہ طور پر، یعنی اس کا راستہ بنایا گیا تھا ایک پری پلانڈ جگہ کی طرح. ایسے ہی نہیں تھا کہ وہ قدیم زمانہ ہے تو اس میں کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ اس کا ایک نظام بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، چلیں اب نیکسٹ ہم اپنے اس پہ ٹرپ پر چلیں گے جو کہ ہمارا نیو ٹرپ ہوگا. دیکھیے لکھا ہے One can stay at Mohenjo-daro for days and yet not learn enough about it. But it is now time to go to Nindowari, which is in the Kalat district of Balochistan. کہ اگر کوئی بھی بندہ بہت دنوں تک بھی موہنجو داڑو میں رہے تو وہ بہت زیادہ کچھ وہاں کے بارے میں نہیں سیکھ سکے گا، بلکہ اس کو اور زیادہ وقت درکار ہوگا اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے. تو اب ہمارا وقت ہے نیو سائٹ پر چلنے کا. نندوواری جگہ کا نام لکھا ہے اور وہ کالات جو ضلع ہے بلوچستان کا اس کی طرف اس میں واقع ہے. It is located some 240 kilometers northwest of in the Ornach Valley on the right bank of the Kud River. Nindori is a site of the prehistoric Kulli culture of Balochistan. It dates back to 3200 BC and was probably abandoned in 2500 BC because the land rose up, due to which it got cut off from the water source, the Kud River. یہ اس کا محل وقوع بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ نندوواری جو ہے یہ ایک کلات جو ضلع کلات ہے اس میں بلوچستان میں واقع ہے، اور اگر کراچی سے اس کو دیکھا جائے تو شمال مغربی جانب تقریباً 240 کلومیٹر کا فاصلہ اس کا بنتا ہے. شمال مغربی یعنی فاصلے سے مراد 240 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے یہ کراچی سے. ٹھیک ہے، اور دریا کد کا جو ساحل ہے اس میں وادی اورنج کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت ہی قدیم تہذیب یہاں پر آباد تھی بلوچستان میں، کلی تہذیب، اور یہ وادی 3200 قبل مسیح 3200 قبل مسیح میں یہ بستی جو ہے وہ آباد ہوئی، اور تقریباً یہ 2500 قبل مسیح میں یہ آبادی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترک کر دی گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ زمین جو ہے وہ اپنی سطح سے اوپر ہو گئی، اپنے جو لیول تھا اس سے اوپر اٹھ گئی، اور اس کی وجہ سے پانی کا جو ایک کنیکشن تھا، جو پانی وہاں پر اس وادی تک، اس بستی تک پہنچتا تھا، وہ پانی کا راستہ بند ہو گیا، کٹ آف ہو گیا. دریا کد سے اس کو پانی ملتا تھا اور وہ پانی کا راستہ بند ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ آبادی، یہ وادی ختم ہو گئی 2500 BC میں. The Nindowari settlement was built on a flat rock. It had a cultural square platform which was surrounded by buildings on one side. The cultural mound near the platform was 82 feet high and consisted of large stones. The top of the mound could be reached by a staircase from the platform. یہ جو نندوواری کی آبادی ہے یہ ایک
ہموار پتھر کے اوپر تھی اور اس کے اندر ایک مرکزی ایک پلیٹ فارم تھا جس کے ایک طرف بہت ساری بلڈنگز تھیں اس کے ایک طرف میں، اور اس کے سینٹر میں جو اس کا سینٹرل ماؤنٹ جو تھا، جو اس کا جو درمیان کا ٹیلہ تھا وہ تقریباً 82 فیٹ بلند تھا، اونچا تھا، اور اس میں بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے تھے، اور جو اس ٹیلے کا بالکل ٹاپ تھا اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا پلیٹ فارم سے اگر اس تک پہنچا جائے تو اس کے لیے ایک زینہ بنا ہوا تھا، اسٹیئر کیس، جس کے ذریعے سے پلیٹ فارم سے اس ٹیلے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ My dear students, I think the video is getting much longer. Now we have to stop it here, and inshallah in the next video I will complete the text and explanation. Dear students, ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کروں۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہم یہیں تک پہنچیں، اس ویڈیو میں پیج 98 میں اس پیراگراف تک، جہاں اس وقت میری پینسل آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں ہم نے نندواری کی جو پوری یہ ایک پورا علاقہ تھا اس کو ہم نے پورا ڈسکس کر لیا۔ انشاءاللہ اب یہاں سے جو آگے ساہیوال کی جو آبادی ہے اور جو پھر اس سے آگے اور جو ایریاز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ Till the next video, take very good care of yourselves, and I hope you have clearly understood these explanations. Kindly revise it again and again and listen this video, watch this video and listen this explanation again and again. And if any question you have, you can easily ask me by the message, and inshallah we will give you immediate feedback. اگر اس کے ایکسپلینیشن میں آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ بار بار اس کو سنتے رہیے، پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ میسیج کے تھرو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک اس کا بہت جلد دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔